अस्सलाम वालेकुम। 1965 की जंग का ज़िक्र हो रहा है और 6 सितंबर की सुबह को जब मैं वापस पहुंचा बॉर्डर से तो उस वक्त बहरहाल दोनों तरफ की तोपों की घन गरज की आवाज़ भी आ रही थी। तो जब मैं वापस पहुंचा तो मैं सीधा वहाँ से भर्ती के दफ्तर में गया जो जहाँ मैं रह रहा था उसके करीब ही था, कंटोनमेंट में। वहाँ एक बूढ़े मेजर साहब थे और मैं उनसे मिला और उन्होंने कहा जी मैं भर्ती होने आया हूँ। तो उन्होंने कहा तुम भर्ती होके क्या करोगे? मैं कहा जी मैं जंग में शरीक होना चाहता हूँ, मैं ट्रेंड हूँ, मुझे राइफ़ल चलानी आती है, मैंने वालिद के साथ फायरिंग रेंज पे मशीन गन भी चलाई हुई है। तो कहने लगे हाँ ये तो ठीक है तुमने चलाई हुई है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये जंग तो 10-12 रोज़ में ख़त्म हो जाएगी, तो फिर तुम क्या करोगे? अब तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो और उसके बाद अप्लाई करो और पीएमए में जाओ। मैंने कहा जी मुझे आप अभी भर्ती कर लें क्योंकि जंग तो अभी शुरू है। उन्होंने बार बार मुझे यही कहा कि जंग तो 10-12 दिन में ख़त्म हो जाएगी। मेरे लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी कि मरी के डिवीज़न हेडक्वार्टर में जो मेजर मुझे मिले थे उन्होंने भी यही कहा कि जंग तो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगी, और फिर लाहौर में जो थे वो भी यही कह रहे थे कि जंग तो 10-12 दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो 10-12 दिनों में जंग कैसे ख़त्म हो सकती थी, ये मेरी समझ से बालातर था। मैंने कहा जी ये जंग तो उस वक्त तक जारी रहनी चाहिए जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो जाता कम से कम। तो उन्होंने मेरा थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया। उन्होंने कहा कश्मीर के आज़ाद होने तक तो तुम मेरी तरह बूढ़े हो जाओगे, तो बहरहाल मैं तुम्हें भर्ती नहीं कर सकता। तो मैं बड़ा मायूस होकर वहाँ से निकला। उसके बाद मैंने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया, मैंने कहा हम वाघा की तरफ जाते हैं। तो वाघा की तरफ जब हम निकले, मुगलपुरा ब्रिज पे नहर के पुल पे पहुँचे तो इतनी देर में वो इंडिया और पाकिस्तान के एयरफोर्स के जहाज़ों की जो है ना वो आपस में जंग शुरू थी वहाँ पे, और नहर में बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे। और फ़ज़ा में, ये शायद उसी दिन का वाक़या है या उससे अगले दिन का, और फ़ज़ा में पाकिस्तानी सेबर्स थे और इंडिया की तरफ से हंटर्स थे। और फिर हम हमारे देखते देखते नीचे लोग नहर से निकल आए और नहर से बहुत सारे लोग नंगे निकल आए, जिनमें सिर्फ बच्चे नहीं थे, बड़े लोग भी थे। इतने जज्बाती हो रहे थे लोग कि वो भूल गए कि वो नंगे हैं और वो नहर से निकल के तो सड़क पे आ गए जो सदर को और मुगलपुरा को मिलाती है। और नहर के दाएं बाएं किनारों पे सड़क पे ठट के ठट लग गए थे, और ऊपर पाकिस्तान और इंडिया के जहाज़ों में लड़ाई शुरू थी, और गोलियां तो ज़ाहिर है तड़ाक तड़ाक इधर उधर भी आ जा रही थी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी। और फिर हमने देखा कि इंडिया के एक जहाज़ जो था वो उसमें आग लगी और वो बॉर्डर की तरफ शायद फरार होते हुए कहीं गिर गया रास्ते में जाके। तो पाकिस्तानी सेबर जो हैं वो फ़ज़ा से गायब हो गए। तो इतना जज्बा था कि फिर लोगों को ये एहसास हुआ, जो नंगे खड़े थे सड़क के ऊपर, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और नांगे नांगे। तो फिर लड़कों ने या बड़ों ने, उनमें कई दाढ़ियों वाले भी मुझे याद आता है कि नंगे खड़े थे सड़क पे, और जब लोगों ने नारे मारे उनके बारे में तो फिर उन्होंने नहर में दोबारा छलांगे मार दी। तो ये जज्बा था लोगों का। इतनी देर में कुछ फ़ौजी ट्रक गुजरा तो लोगों ने उसको रोक लिया। साइड पे दुकानदार थे और कुछ और लोग खड़े थे, उन्होंने फूलों के हार उठाए हुए थे, वो फेंके। फिर किसी ने एक देग सड़क पे लाया हुआ था, वो देग उसने उठाई और ऊपर गाड़ी में रख दी। तो ऐसा जज्बा था कि जो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और जंग में किसी ने देखा होगा, और ना ही मेरा ख्याल है कि इंडिया की तरफ इतना जज्बा होगा, क्योंकि सिख लूकवार्म थे इस जंग के बारे में भी। और फिर हम उधर से वाघा की तरफ गए, उधर गए शालीमार गार्डन्स की तरफ, वहाँ से आगे गए तो ये शोर मचा हुआ था हर तरफ। रानी जो है ना वो तोप जो है वो इस तरफ लगी हुई है, तो रानी को हम देखना चाहते थे। बाद में मुझे पता लगा, फिर मैं उस
रेजिमेंट में भी आया गया भी, वहाँ दोस्त भी बने। तो 8 इंच वेट्जर्स थी शायद वो, जिनका गोला 25-30 मील आगे तक जाता था, जो बड़ी तोप थी उस दौर की। तो हम उधर तक गए, उससे आगे उन्होंने हमें जाने से इनकार रोक दिया कि आगे तुम नहीं जा सकते। तो फिर वापस आए हम। वापस आके तो हम लोग सीधे अल्फला गए, कहीं पैदल दौड़ते हुए, कहीं बस मिल गई कि टांगा मिल गया। तो अल्फला में गए, वहाँ पता चला कि यहाँ खून दिया जा रहा है अपने सिपाहियों के लिए। तो मैंने और मेरे दोस्तों ने वहाँ खून दिया, और जिस बिस्तर पे मैं खून दे रहा था उसके राइट साइड पे एक नौजवान लड़की मेरी उम्र की थी, 16, 17, 18 साल की, वो ब्लड दे रही थी। तो ये जज्बा था वहाँ पे लोगों का, और बाहर ठट के ठट लगे हुए थे, लाइनें लगी हुई थी ब्लड देने के लिए। और मुझे उन दिनों में दाखिला मिल गया था इस्लामिया कॉलेज में, प्रोविजनल। तो मेरे प्रोफेसर थे सफदर साहब इसके पॉलिटिकल साइंस के। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे वालिद तो आर्मी में हैं, तो हम चाहते हैं कि हम बॉर्डर पे चलें। ये तो खैर कुछ दिनों बाद की बात है, जब सीज़ फायर होने को था। तो हम फिर बॉर्डर पे गए, लेकिन उससे पहले मुझे खेमकरन साइड पे भी जाने का इत्तेफाक मिला, क्योंकि खेमकरन पे जिस फ़ौज ने, पलटनों ने या रसाले वालों ने हमला किया था, उस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर साहब दाद थे, जो मेरे वालिद का नाम फजल दाद था, उनका साहब दाद था। वो मेरे वालिद के दोस्त भी थे और क्लास फेलो भी थे। खारियाँ के साथ ही उनका गांव था पंजन कसाना। तो खेमकरन वाला महाज भी देखने का मौका मिला। और वहाँ जाके एक और अफसोसनाक बात सामने आई कि पाकिस्तान के पास उस दौर में दो टैंकों के डिवीजन थे, और इतनी बड़ी फोर्स थी पाकिस्तान के पास, और इतने अच्छे टैंक्स थे। ये कोरियन वार जब हुई उसके बाद अमेरिकन्स ने सीटो सेंटो के हवालों से, क्योंकि हम मायदों में शामिल हो गए थे, तो उनके हवालों से वो टैंक बजाय इसके वो अमेरिका वापस ले जाते उन्होंने पाकिस्तान को दे दिए थे। और कुछ सेकंड वर्ल्ड वार के टैंक भी थे हमारे पास। लेकिन जो 65 वार में हमारे पास असला था, जो हमारे जवानों की, अफसरों की ट्रेनिंग थी, वो यकीनी तौर पे वो इंडियन आर्मी से बहुत बेहतर थी। और टैंक फोर्स जो है, रसाला जिसे कहते हैं, या आर्मर्ड कोर, ये तो हमारा ऐसा था कि अगर इसको सही तरह से लॉन्च किया जाता तो इंडियन जनरल चौधरी ने अपना माइंड देते हुए अपने कोर कमांडरों को ये कहा था कि मुझे लगता है कि हमें पाकिस्तान का जो आर्मर्ड कोर है, जो पाकिस्तान के टैंक हैं, उनको रोकने के लिए रास्ते में 30-40 मील तक हमारे पास कोई रुकावट नहीं होगी उनको हमें ब्यास रिवर पे रोकना पड़ेगा। तो इसलिए मेंटली उसने अपने कमांडरों को कहा था कि मेंटली तैयार रहो कि हमें ब्यास पे विड्रा करना पड़ेगा। उनमें से सिर्फ एक जनरल था, सिख गुरबख्श सिंह, उसने कहा जी नहीं, हम ब्यास पे विड्रा नहीं करेंगे, क्योंकि ब्यास पे विड्रा कर दिया तो समझेंगे हमारा अमृतसर भी गया, दरबार साहब भी गया। तो वो तो दरबार साहब के हवालों से उसने मज़ामत की थी उसकी। लेकिन ये इत्तला मेरा ख्याल है कि हमें मिल चुकी थी कि इंडियन आर्मी में ये सोच भी पाई जाती है कि वो ब्यास पे हमारे टैंकों का मुकाबला करेंगे। उधर बदकिस्मती हमारी ये हुई कि हमारा जो खारियाँ वाला टैंक डिवीजन था, उसका कमांडर जनरल अयूब खान ने एक इन्फेंट्री के जनरल को लगाया हुआ था। अब इन्फेंट्री का, पैदल फौज का जनरल, जिसने सारी उम्र इन्फेंट्री प्लाटून इन बैटल ही पड़ी थी और वो प्लाटूनों को और कंपनियों को लड़ाता रहा था, तो अब उसको एक पूरा टैंक डिवीजन सौंप दिया गया था कि वो उसको कमांड करे और जंग में पहुंचे। अब ये भी अफसोसनाक बात है जो कौम को पता होनी चाहिए कि उस दौर में पाकिस्तान आर्मी में कौमियतों का बड़ा ज़ोर था, इस सेंस में
کہ پنجابی اور پٹھان چپکلش بہت تھی. آپ دیکھیں جنرل اختر ملک کو اگر کمانڈ سے محروم نہ کیا جاتا تو وہ انڈیا کو اس نے گردن سے پکڑ لیا تھا, اور کشمیر کی طرف اگر وہ بڑھ جاتا اخنور کی طرف تو انڈیا کے لیے کوئی چارہ کار رہنا ہی نہیں تھا, کیونکہ وہ واحد راستہ تھا ادھر جانے کا کشمیر گرداسپور سے, اور اس راستے میں ٹنل آتی تھی اور ٹنل بند ہو جاتی تھی سردیوں میں کیونکہ برف باری اتنی زیادہ ہوتی تھی. 14,000 فٹ اونچا وہ پہاڑ تھا پیر پنجال, جو ایسٹ پنجاب کے اور کشمیر کے درمیان ہے. تو جنرل اختر ملک کو ہٹا کے تو ایوب خان نے اپنا ایک پٹھان جنرل کو یحییٰ خان کو وہاں لگایا کیونکہ وہ اس کا لائل تھا. اختر ملک پٹھواری تھا, پٹھوار کے بہت سارے جنرل تھے اس دور میں, اور اصل میں تو اگر انصاف کے ساتھ پروموشن ہوتا اور تو وہ شاید جنرل افتخار خان جو ہیں اس وقت سینئر ترین تھے اور وہ انفینٹری کے تھے اور وہ آرمی چیف بنتے, اور ان کا کریکٹر ایسا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کبھی بھی مارشل آرٹ نہ لگاتے. تو بہرحال جنرل ایوب نے ایک تو اختر ملک کو وہاں سے اٹھا دیا کہ وہ کشمیر کا فاتح بننے کو تھا, دوسرے اس نے ایک احمد ڈویژن جو ہے اپنے ایک وفادار نصیر خان کے حوالے کر دیا. اور جنرل نصیر کی کارکردگی یہ ہوئی کہ انہیں ٹینک ڈویژن کھیمکرن کے راستے سے انڈیا میں لانچ کرنا تھا, جو ولٹوا اور ترن تارن اور بیاس کی طرف سے نکل کے تو پہنچتا, اور انہوں نے ٹینک ڈویژن کو گزارنے کے لیے ایک برج بنوایا. ایک قصور میں ایک نالا ہے اور اس نالے پہ انہوں نے برج بنایا, جبکہ اس نالے کو کلومیٹر ایک نیچے ٹینک نالے سے گزر سکتے تھے. چونکہ ادھر بینک زیادہ اونچے تھے تو بجائے اس کے کہ ریکی کی ہوتی اور نالے سے گزارا جاتا ٹینکس کو جو آسانی سے ادھر پہنچ جاتے, انہوں نے وہ برج بنوایا اور جب پہلا ٹینک اس پہ پہنچا تو وہ ٹینک نالے میں گر گیا, اور اتنی دیر میں صبح کو انڈین ایئر فورس وہاں پہ پہنچی اور انہوں نے خوب دھمال مچائی وہاں پہ. تو اینی وے وہاں پہ ایک اور گڑبڑ ہوئی کہ اسی ٹینک ڈویژن کا ایک رجمنٹ تھی 6 لانسرز جس کے کمانڈر کرنل صاحبزاد گل تھے. آپ نے لاہور کینٹ میں دیکھا ہوگا کہ ایک سڑک کا نام ہے صاحبزاد گل روڈ, تو وہ کرنل اس کو کمانڈ کر رہے تھے. انہیں حکم ملا کہ آپ ولٹوا کی طرف نکلو, اور وہ کوئی 10 میل انہوں نے مار کی اور ٹینک لے کے ولٹوا کے قریب پہنچے, اور شام کو ان کو حکم دیا گیا کہ تم واپس آ جاؤ. انہوں نے کہا جی یہاں پہ 8-10 میل تک کوئی انڈین آرمی نہیں ہے, تو میرا کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا ان سے, اور میں یہاں پہنچا ہوں, یہاں سے واپس کس لیے جایا جائے, یہاں سے آگے جانا ہے ہمیں. حکم ملا کہ واپس آ جاؤ, کیونکہ کتاب میں لکھا ہوا تھا, انفینٹری پلٹون ان بیٹل میں لکھا ہوا تھا کہ ٹینک جو ہے نا رات کو ان کی پروٹیکشن انفینٹری کرتی ہے, پیدل فوج کرتی ہے. تو چونکہ پیدل فوج جو ان کے ساتھ نہیں تھی تو لہٰذا انہیں حکم دیا کہ واپس آؤ اور لیگر میں رہو, پناہ گاہ میں رہو جہاں انفینٹری پروٹیکٹ کرے اور آپ کا پیٹرول وٹرول ڈالا جائے. اور اگلی صبح پھر کہا انہیں کہ پھر جاؤ. اگلی صبح وہ پھر گئے, اتنا ہی 8-10 میل انڈیا میں وہ دوبارہ گھس گئے, لیکن شام کو آرڈر ملا کہ واپس آ جاؤ. کرنل صاحبزاد گل نے پروٹیسٹ کیا اس پہ کہ یہ واپس کس لیے آئے, آپ انفینٹری کو آگے, پیدل فوج کو آگے بھیج دیں. اور پیدل فوج کی سپیڈ میں آپ کو بتاتا ہوں, چونکہ میں خود پیدل فوج میں رہا ہوں. پیدل فوج جو ہے اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ, ہتھیاروں کے ساتھ, اپنے 2-4 دن کے گولہ بارود کے ساتھ, فرسٹ لائن ایمونیشن جسے ہم کہتے ہیں, اس کے ساتھ وہ 1 گھنٹے میں 4 میل سفر کر سکتی ہے پیدل. تو 4 میل سفر کرنا 2 گھنٹے میں انفینٹری جو ہے وہاں پہنچ سکتی تھی کرنل صاحبزاد گل کے پاس, اور رات کو وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے, پیچھے سے ان کا فیول بھی پہنچایا جاتا. لیکن جنرل صاحب نے چونکہ انفینٹری پلٹون ان بیٹل پڑی ہوئی تھی لہٰذا انہوں نے حکم دیا کہ واپس آ جاؤ. یہ اتنا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے کہ جس کو بھلایا نہیں جا سکتا, اور نہ قوم کو پتہ ہے اور نہ ہم اسے سیمینارز میں اور
اپنی ڈسکشنز میں ہم اس چیز کو سامنے لاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا بلنڈرز کیے تھے. تیسرے دن پھر ان کو حکم ملا کہ آپ دوبارہ واپس جاؤ. پھر کرنل صاحبزاد گل اپنی رجمنٹ کو لے کر نکلے 6 لانسز کو, اور تب تک انڈینز باخبر ہو چکے, ہوشیار ہو چکے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈرامہ کر رہے ہیں پاکستانی, آتے ہیں واپس بھاگ جاتے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ اپنے ٹینک بھی لگا دیے. پھر انہوں نے ایک شاید اچھو گل نہر تھی, اس کے بند بھی توڑ دیے اور پورے علاقے میں انہوں نے پانی پھیلا دیا. اینٹی ٹینک ہتھیار انہوں نے لگا دیے. اور کرنل صاحبزاد گل کی رجمنٹ جب ادھر پہنچی تو ظاہر انہوں نے شدید ان پہ اٹیک کیا, حملہ کیا, فائرنگ کی, اور بہت سارے ٹینک بھی وہاں ڈسٹرائے ہو گئے. اور کرنل صاحبزاد گل ایک بہادر بیٹا پاکستان کا وہاں پہ شہید ہو گیا. اور قصور صرف اس جنرل کا تھا جس نے انفینٹری پلٹون ان بیٹل پڑھ کے تو ایک ٹینک ڈویژن کی کمانڈ کرنے کی کوشش کی. ایک ایسا ٹینک ڈویژن جو اگر جنرل رومل کے ہاتھ میں ہوتا, جو اگر جنرل گوڈیرین کے ہاتھ میں ہوتا, یا کسی بھی برٹش کمانڈر کے ہاتھ میں ہوتا, خالد اور سعد کی تو بات ہی میں کیا کروں, اگر ان کے ہاتھ میں ہوتا تو وہ 30 میل تیسرے دن جا چکا ہوتا اور بیاس کے پار نکلنے کی کوشش میں ہوتا. تو وہ ٹینک ڈویژن ہم نے اس کی طاقت کو ہم نے یوں ضائع کر دیا. اور یہ کھیم کرن سیکٹر کی کہانی ہے جہاں پہ ہم نے 65 میں یہ کیا. ہاں ایک اور چیز مجھے یاد آتی ہے کہ ہم واگا کے اور برکی کے ترانے تو گاتے ہیں کیونکہ ہم نے وہاں پہ بہت سارے لوگوں کو حلال جرت بھی دیے, نشان حیدر بھی دیا, سب کچھ دیا. ہم بیدیاں کی بات نہیں کرتے. اصل میں انڈین آرمی نے ایک ڈویژن کے ساتھ بیدیاں پہ بھی حملہ کیا تھا, اور ایک ڈویژن کے ساتھ انہوں نے واگا برکی پہ حملہ کیا. اور بیدیاں پہ ان کو روکنے والا کون تھا یہ میری پوری قوم کو نہیں پتا آج, اور فوج نے بھی ان کو بھلا دیا ہوا ہے. یہ اس ٹریجڈی کا حصہ ہے جو 71 میں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, جو ہماری اپنی بنائی ہوئی تھی. تو بیدیاں پہ فرسٹ ایسٹ بنگال رجمنٹ نے انڈین ڈویژن کو روکا. انڈیا کا اٹیک بڑا بھاری اٹیک آیا, ساتھ کوئی دوسری یونٹس بھی تھیں, لیکن بیسیکلی ان کو فرسٹ ایسٹ بنگال رجمنٹ نے روکا. جو ہمارے لوگ بڑے لوگ جو ہیں سینئر لوگ جو کہا کرتے تھے کہ بنگالی بزدل ہیں اور بنگالی چھوٹے قد کے ہیں اور یہ لڑ نہیں سکتے, تو بنگالیوں نے تو 1857 میں بھی ہمیں شکست دی تھی. ہم نے یہاں سے جا کے تو دہلی پہ گوروں کا جھنڈا لہرایا. انہوں نے لکھنؤ سے اور کلکتہ سے نکل کے تو انگریزوں کا ناطقہ بند کیا, اور پھر انہوں نے چمرکند میں اور مجاہدین کے جو کیمپس تھے وہاں پہ مالا گنڈ میں, وہاں پہ پہنچ کے بھی انہوں نے گوروں کو ناک کے چنے چبوائے اور پوری کی پوری پلٹنیں شہید ہو گئیں. تو یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے, نہ ہمارے بچوں کو نہ ہمارے ہمسروں کو, کہ بیدیاں پہ جس نے ہندوستان کا منہ توڑا وہ بنگالی تھے سارے. اور فرسٹ ایسٹ بنگال رجمنٹ تھی جسے ہم سینئر ٹائیگرز کہتے ہیں, کیونکہ بنگال رجمنٹ کی جتنی 8-10 یونٹیں تھیں انہیں ٹائیگرز کہا جاتا ہے, فرسٹ بنگال ٹائیگرز. اور فرسٹ بنگال جو ہے نا ان کو سینئر ٹائیگر کہا جاتا ہے. اور یہ وہ یونٹ تھی جس نے کرنل عثمانی کو اپنا کرنل کمانڈانٹ وغیرہ بنایا ہوا تھا. وہ کرنل عثمانی جو بعد میں وہاں پہ مکتی بانی کے کمانڈر چیف بنے, اور وہ کرنل عثمانی جنہوں نے زور لگایا مزاحمت کی اروڑا کے سامنے, جنرل اروڑا کے سامنے بھی اور اپنے بنگالیوں کے سامنے بھی, جو کرتا درتا تھے پولیٹیکل, کہ پاکستان آرمی سرنڈر انڈیا کے سامنے نہ کرے, وہ اپنے بنگالی بھائیوں کے سامنے سرنڈر کرے. لیکن کرنل عثمانی کی سنی نہ گئی. تو یہاں پہ جو بیدیاں پہ جنہوں نے روکا وہ بنگال ٹائیگرز تھے. اور ایک اور دکھ بھری بات یہ کہ کچھ چند سال پیشتر, میرے 5-7 سال پیشتر, میں وہاں پہ گیا کنج شہیداں جو جہاں لاہور کینٹ میں شہیدوں کے قبرستان ہے,
وہاں پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ فرسٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ کے 15 شہید ہیں وہاں پہ، اور کون سی یونٹ ہے جس نے اتنی قربانی دی ہو؟ تو 15 شہید، بنگالی شہید، جن کے نام وام بھی وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ 15 کی 15 قبریں جو ہے نا، پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا قبر چونک گئی، یعنی قبریں ڈوبی ہوئی تھیں، اینٹیں وینٹیں ان کی جو ہے نا زمین میں اتر گئی ہوئی تھیں، اور کسی کو خیال نہیں آیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لاہور کو ڈیفینڈ کیا تھا. لاہور کو صرف واگا پہ اور برکی پہ ڈیفینڈ نہیں کیا گیا، بیدیاں پہ ڈیفینڈ کیا گیا، جس کے زیادہ بڑے ترانے ہونے چاہیے تھے. نور جہاں نے ان کے ترانے گانے چاہیے تھے ان کو. بنگالیوں کے بارے میں ہے بھی صحیح کچھ نہ کچھ. تو وہ بہرحال میں نے کور کمانڈر کو خط لکھا اس پہ، اور کسی افسر کو کہا بھی کہ خدا کا خوف کرو، اور یہ ہمارے شہید ہیں، اور یہ بنگالی شہید جو ہیں ہمارے بنگلہ دیش سے ہمارا برج بنتے ہیں. تو پھر انہوں نے جا کے ان قبروں کو دوبارہ ریز کیا، اور اینٹیں وینٹیں لگائیں اور اس کو سب کچھ کیا، لیکن ابھی بھی وہاں پہ پلیک نہیں لگے، سنگے وہ لوہے قبر جو ہوتی ہے وہ نہیں لگی. تو اللہ کرے آج کے کور کمانڈر یا ڈویژن کمانڈر جو ہیں اس علاقے کے، ان کو خیال آئے، یہ انٹیلیجنس والوں کو خیال آئے، اور وہ ان قبروں کو شاندار طریقے سے، ساتھ ہی اس کے جنرل حمید خان کی قبر ہے، وہ جو یہ جنرل یایا کے نمبر 2 تھے، اور وہ بھی اسی طرح دھوترا کرتے تھے جنرل یایا کی طرح، اور وہ بھی سرنڈر میں اور ایسٹ پاکستان کی فال میں اتنے بڑے حصہ دار ہیں جتنا یایا تھا. ان کی قبر جو ہے وہ سنگ مرمر کی قبر ہے، اور ساتھ وہ اس طرح بنی ہوئی ہے جیسے شاہ جہان کی قبر ہے یا نور جہان کی قبر ہے، اور ساتھ جنہوں نے دفاع کیا آپ کا. اور اس وقت میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ جو فرسٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ تھی، یہ سب سے زیادہ ڈیکوریٹڈ یونٹ ٹھہری تھی ادر رینکس کے حوالے سے بھی. اور پھر ایک اور المیہ پہ المیہ کہ یہ وہی فرسٹ ایسٹ بنگال ریجمنٹ تھی جو جسور کینٹ میں ہمارے ساتھ تھی، اور ان کا ہم نے کیا حشر کیا وہاں پہ، یہ میں آپ کو اگلی کسی قسط میں سناؤں گا جب ہم مشرقی پاکستان کی خانہ جنگی کی بات کریں گے. لیکن چلتے چلتے ایک اور چیز کہ میرے پروفیسر جو تھے وہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم ہمیں لے کے چلو. تو ہم ہیڈ سلیمان کی گئے جہاں میرے والد تھے جس محاذ پہ، اور رات ہم نے اگلے مورچوں سے پیچھے والد کے جہاں پہ لوگ تھے ان مورچوں میں اور بنکرز میں گزاری. اگلی صبح ہمیں ایک ملٹری ٹرک پہ ڈاج جس کو کہتے تھے، ہم 5 7 10 لوگ تھے، تو ہمیں اس میں لے جایا گیا. تو ہم کھڑے ہو کے، تو ہم نے جب ہیڈ سلیمان کی پار کیا تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کیا جذبہ تھا وہاں پہ. اور ہماری فاتح پلٹنیں جو آگے گئی تھی، 4 پنجاب تھی اور 10 پنجاب میرے خیال میں، مجھے جیسے یاد آتا ہے. تو یہ شیر دل پلٹنیں جو تھیں، انہوں نے 5-6 میل تک انڈیا کو پیچھے دھکیل دیا تھا، اور اس میں 5-6 گاؤں جو ہیں ان کے بڑے بڑے بھاری گاؤں تھے، جس میں مجھے یاد آتا ہے گڑھ مکھیڑا اور پکا ایک گاؤں تھا، ایک منڈی چانن والی تھی، یہ گاؤں انہوں نے فتح کیے تھے. تو جو ہی ہم نے دریائے ستلج پار کیا ہیڈ سلیمان کی سے، تو آگے انڈیا کی جو رینجرز پوسٹ تھی، BSF کی پوسٹ، بارڈر سیکیورٹی فورس کی، تو اس پوسٹ کا جو مینار تھا جس پہ ان کا سنتری کھڑا ہوتا تھا، اس پہ لکھا ہوا تھا یہاں سے آگے آزاد علاقہ شروع ہوتا ہے. تو دل باغ باغ ہو گیا، اور خون سمجھ لیں کہ سیر کی جگہ 10 سیر ہو گیا کہ ہم بھی کسی ایسے علاقے میں داخل ہو رہے تھے جو ہمارے بہادر جوانوں نے، افسروں نے وہ فتح کیا تھا. تو ہم آگے گئے، اور پھر ظاہر راستے میں بڑا گرد و غبار بھی تھا، حالانکہ رات کی شبنم پڑی ہوئی تھی، لیکن گاڑیاں تو آ جا رہی تھیں، رات کو زیادہ چلتی تھیں. تو وہ گرد و غبار بھی جو ہمارے منہوں میں آیا اور چلا، تو اس کو بھی ہم نے آب زمزم سمجھا. تو وہاں پہ والد صاحب کے ایک دوست تھے ہمارے گاؤں کے ساتھ کے تھے، انکل میجر عبد الرحمان. تو والد صاحب نے، وہ یونٹ کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے، ان سے ملایا، انہوں نے باقی افسروں سے ملایا، اور ہماری وہاں پہ ملاقات ہوئی کیپٹن افتخار سے بھی، یا شاید میجر تھے، اور ان کا 17 جرعت اناؤنس ہو چکا تھا. تو ان بہادر لوگوں سے، میرے اپنے ایک اور انکل بھی تھے فضل حسین،
وہ صوبیدار تھے وہاں پہ اسی یونٹ میں. ان کو بھی کوئی بہادری کا ایوارڈ ملا تھا, شاید امتیازی سند تھی. تو وہ انہوں نے ہمیں آگے مورچے بھی دکھائے, اور یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ 1971 میں بھی ہماری بہادر یونٹوں نے قبضہ کر لیا تھا, اور وہ میجر شبیر شہید نے اس علاقے پہ قبضہ کیا تھا, اور وہیں پہ وہ انہوں نے مقابلہ کیا اور شہید بھی ہوئے. تو ان دیہات میں بھی ہم گھروں میں بھی گئے, یہ سکھوں کے گاؤں تھے سارے. اور بعد میں نے جب میں پڑھتا ہوں سکھ انقلاب اور سکھ آزادی کی جدوجہد کو, تو اس میں مجھے ان دیہات کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں سارے تقریباً سکھ جو تھے نا وہ خالصتانی تھے, اور وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں آزادی کی جنگ بھی لڑی. اور میں یقیناً ان کے لیے اب بھی دعا کرتا ہوں کہ ان دیہات سے وہ لوگ پھر اٹھیں ایک بار, اور مشرقی پنجاب بھی آزاد ہو, اور وہ ایک ایسا ملک بنے جس کا ہمارے ساتھ دوستی ہو. تو وہ 65 آر کی یہ ایک اور یاد تھی جو ہیڈ سلیمانکی سے متعلقہ تھی. 65 کی جنگ کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں بڑا انتہائی گولڈن اپرچونٹی ہمیں ملی تھی, جس میں ہم کشمیر کا بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں تھے, کیونکہ ہمیں چائنا کی پوری سپورٹ حاصل تھی. اور دوران جنگ بھی چائنا کے فارن منسٹر اور ہمارے فارن منسٹر ملے بھی آپس میں, اور ہتھیاروں کی کمک بھی ہمیں پہنچی ادھر سے, اور انہوں نے کہا بھی کہ اس کو جاری رکھو. لیکن ایوب خان جو ہیں وہ امریکن اور برٹش پریشر کو سہار نہ سکے, اور یہ بس کہانیاں ہیں کہ ہمارا تیل ختم ہو گیا تھا, یا ہمارا نہ تیل ختم ہوا تھا نہ ہمارا اسلحہ ختم ہوا تھا. ایران نے اپنے سارے ایئر فیلڈ ہمارے لیے کھول دیے تھے, افغانستان نے اپنے فیلڈ کھول دیے تھے. افغانستان سے اور قبائلی علاقوں سے مجاہد جو ہیں بارڈر پہ پہنچے ہوئے تھے, اور جنگ کو جاری رکھا جا سکتا تھا. لیکن افسوس کہ ایک طرف ایوب خان تھے, دوسری طرف کشمیر کا جو ہماری پیش قدمی تھی اس کو روکنے کے لیے یحییٰ خان آ گئے, اور وہ پیش قدمی وہیں پہ گرائنڈنگ ہالٹ ہو گیا. تیسری طرف ہمارے جو ٹینک ڈویژن تھے ان کو صحیح طرح استعمال ہی نہ کیا گیا. ہمارے ٹینک ڈویژنوں کو صحیح طرح استعمال کیا جاتا تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جنگ پانی پت کے میدان میں چوتھی جنگ یہ لڑی جانی تھی. اور دوسرے یہ بھی ایک اور چیز تھی کہ سامنے جو دشمن تھا وہ بھی اتنا لائق نہیں تھا. جیسے ہمارے جرنیل تھے ویسے ہی انڈیا کے جرنیل بھی تھے 65 کی لڑائی میں, اور یہ مورچوں کے آمنے سامنے کی جنگ تھی. یہ 2-4 میل ادھر کی اور 2-4 میل ادھر کی جنگ تھی, جس میں ہمارا بظاہر پلہ بھاری رہا, کیونکہ رن آف کچھ میں بھی ہمارا پلہ بھاری رہا تھا. تو لیکن چونکہ نہ ہمارے پاس خالد تھا, نہ سعد تھا, نہ رومل تھا, نہ گڈیرین تھا, تو جنگ لڑنے والے جرنیل جو تھے ہمارے وہ انفینٹری پلٹون ان بیٹل پڑے ہوئے تھے, اور اسی طرح انڈیا کے بھی جرنیل ایسے ہی تھے. اور BRB نیر نے اصل میں تو جنگ لڑی. ظاہر ہے ہمارے نوجوان بہادر جوانوں نے اور ینگ آفیسرز جو تھے انہوں نے بے مثال قربانیاں بھی دیں اور بے مثال جرأت کے مظاہر بھی دیکھنے میں آئے, لیکن اسٹریٹجک سطح پہ جنگ جو لڑی جانی چاہیے تھی وہ جنگ صرف BRB نیر نے لڑی, اور دشمن کو ہم نے روک دیا. اس طرف بھی نالائق جنرل تھے جو اگر صحیح طرح آگے بڑھ آتے, کیونکہ رات کو جب وہ BRB نہر پہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ تو ایک پلٹن ہی تھی جو ہماری ان کو روک رہی تھی, اور وہ پوری ایک سمجھ لیں کہ سینٹرل کمانڈ تھی ان کی, اور وہ بھی گھبرائے ہوئے تھے کہ کہیں پاکستانی ٹروپس ہمیں دائیں بائیں سے گھیر نہ رہے ہوں, اور ہم نے تو نالائکی کی حد کر دی. اور جنگ بہرحال ایسی جنگ تھی جس نے قوم کو اور آرمی کو نٹ کر دیا, اور فوج سے اتنی محبت ہو گئی قوم کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی. اور آج افسوسناک ہے کہ اتنی دوری ہوگی جتنی اس وقت ہمارا یونٹی تھی, اور نور جہاں کے ترانوں نے قوم کو اٹھا دیا, جوان افسروں کی بہادری دلیری نے اٹھا دیا,
اور اتنی محبت پیدا ہو گئی. کاش یہ محبت کا سلسلہ اب دوبارہ ریوائیو ہو. اور میں اس ویڈیو میں یقینی طور پہ پاکستان آرمی کی ہائی کمان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے آپ اس دوری کو دور کریں, اور اس کے راستے موجود ہیں. دونوں طرف سے ضد جو کی جا رہی ہے یہ ہمیں بڑی مہنگی پڑے گی, اسی طرح مہنگی پڑے گی جیسے ذوالفقار علی بھٹو اور مجیب الرحمان اور یحییٰ خان کی آپس میں ضد تھی. تو یہ ضد ہمیں بڑی مہنگی پڑ سکتی ہے, اور اس کو ختم کریں. اور فوج جو ہے تاکہ قوم کی مکمل طور پہ پشت پناہ ہو, کوئی دنیا کی کوئی فوج وہ ایٹم بموں سے لیس ہو یا ہائیڈروجن بموں سے لیس ہو, جب تک ان کی قوم ان کے ساتھ نہیں ہوگی وہ کوئی جنگ جیت سکتے ہیں, کوئی مورچہ جیت سکتے ہیں, کوئی محاذ جیت سکتے ہیں. اچھا, میں یہاں پہ دوبارہ آپ کو یہ یاد دہانی بھی کرا دوں کہ چونکہ 65 کی جنگ کے جو وقت تھا, جس ٹائم پہ مجھے اس کے متعلق بات کرنا چاہتی تھی وہ گزر گیا. تو چونکہ یہ بہت ضروری تھا, اس لیے ضروری تھا کہ 65 کی جنگ جو ہے وہ 71 میں ہماری شکست کی وجوہات میں سے ایک بنی. وہ اس طرح کہ یہاں تو ہم جشن فتح منا رہے تھے, لیکن بنگال میں کیا صورتحال تھی؟ بنگال میں تو ہندوستان نے حملہ نہیں کیا, اور حملہ نہ کر کے اس نے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا تھا. اس نے حملہ نہ کر کے بنگالیوں کو, مشرقی پاکستانیوں کو یہ احساس دلایا کہ ہماری جنگ تم سے نہیں ہے, ہماری جنگ تو پنجابیوں سے اور پٹھانوں سے ہے, یا سندھیوں سے, بلوچوں سے ہے, تو ہماری جنگ تم سے نہیں ہے. ہماری جنگ تو لاہور اور سیالکوٹ پہ ہے, یا سلیمان کی میں اور نیچے والے علاقوں میں ہے. تو ایک تو انہوں نے, ہندوستان ان کو یہ امپریشن دینے میں کامیاب ہو گیا کہ ہماری جنگ تم سے نہیں ہے. دوسری یہ ہوئی کہ ہم ادھر جشن فتح منا رہے ہیں, اور بنگال میں کیا ہے, وہاں پہ آئسولیشن ہے اور تنہائی ہے, اور وہاں پہ لوگوں کو یہ پریشانی کھا رہی ہے جو پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ تھے, اور اکثریت 90%, 99% ایسی تھی کہ ان کے دلوں میں پاکستان کے خلاف کوئی گلہ شکوہ تو ہو سکتا ہے. تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم آبادی میں بھی زیادہ, لیکن ہمیں پولیٹیکل شیئر بھی کم مل رہا ہے, ہماری حفاظت کے لیے فوج بھی یہاں پہ نہیں ہے. چند ایک یونٹیں تو تھی وہاں پہ, اور ان میں بھی بنگالی نہ ہونے کے برابر تھے. تو وہ ان میں یہ پریشانی بھی پیدا ہوگی کہ 65 میں وہاں پہ تو انہوں نے اچھی لڑائی لڑ لی, لیکن اگر ہندوستان ہم پہ حملہ کر دیتا تو یہاں پہ کیا اثر ہوتا. تو اس لیے میں چاہتا تھا کہ جب ہم 71 کی بات کریں, جب میں آپ کو خانہ جنگی کے بارے میں بتاؤں اور 71 کی جنگ کے بارے, مشرقی پاکستان میں بارے میں بتاؤں, تو آپ کو یہ بیک گراؤنڈ آپ کے علم میں ہو کہ 65 میں کیا ہوا اور اس کے سائے کیسے 1971 پہ پڑے. 65 کے بعد ہم نے تو نور جہاں کے ترانے سنے اور ہم خواب غفلت میں سو گئے, لیکن ہندوستان نے 65 کی جنگ سے جو سبق سیکھے تھے اس کے مطابق انہوں نے اپنی پوری آرمی کو ری آرگنائز کیا, اور انہوں نے وہ تیاری کی جو انہیں 71 میں کام آئی. تھینک یو ویری مچ, شکریہ.